अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूंगा। वाशिंगटन डीसी कैपिटल हिल के अंदर एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। मैंने कुछ अर्सा पहले आपको इस हवाले से बताया था। मज़ीद अपडेट्स खुल करके इसकी सामने आ चुकी हैं। कैपिटल हिल के अंदर कांग्रेसमैन्स की एक मीटिंग, जिसके अंदर पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शामिल होगी और इस्लामाबाद मैसेकर के ऊपर बात की जाएगी। इसके क्या असरात पाकिस्तान के ऊपर मुरतब होंगे, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तफसील आप आगे चल के आपके साथ शामिल करता हूँ। इमरान खान के बयानिए का बोझ इस वक्त लीडरशिप जो बाहर मौजूद है वो नहीं उठा पा रही। कौन कौन लोग हैं ये तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शेर अफजल मरवत का कल का एक बयान। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के हालिया जो 2 ट्वीट्स हैं, जारहाना अंदाज उसी पुराने अंदाज में जो उन्होंने किए, अगर ये ट्वीट वो ना करते तो शायद मुज़ाकरात कामयाब हो सकते थे। मुज़ाकरात में इल्तिवा की वजह इमरान खान साहब के ट्वीट्स हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी बन चुकी है। मैं इसे अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में हैं, लेकिन उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन पे भरोसा नहीं करते। यहाँ तक कि उनके अकाउंट से किए गए ट्वीट्स जो होते हैं उनको 3 और 4 लोगों से ज़्यादा को रीट्वीट भी नहीं कर रहा होता। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुँचा है। मैंने खुद शेर अफजल मरवत को सपोर्ट किया था और करना भी चाहिए था। मेरी ज़िम्मेदारी थी कि उस वक्त जब तहरीक इंसाफ अंडर फाशिज़म थे, फस्तायत के अंडर थी, तब ये कन्वेंशंस करवाते थे, लोगों को मोबिलाइज़ करते थे और तहरीक इंसाफ के अंदर एक सांस भरी थी इन्होंने। तो बीइंग अ वॉलंटियर एक्टिविस्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं इनको सपोर्ट करूं। लेकिन मेरा लीडर तो इमरान खान है, मेरा किसी दूसरे शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक कोई इमरान खान के लिए अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा, उसको अप्रिशिएट भी करूँगा, उसके लिए बात भी करूँगा। लेकिन जहाँ मुझे ये लगेगा कि उसकी बातों से इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है या वो पार्टी पॉलिसी से हट के बात कर रहा है, खान साहब के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो मेरा उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो शेर अफजल मरवत साहब के हालिया दिनों के कुछ बयानात इस तरह के हैं जिनके ऊपर लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। पर्सनली मुझे बहुत एतराज़ है उन चीज़ों से जिस हवाले से वो बात करते हैं, स्पेशली जो उन्होंने कहा कि खान साहब की जो हालिया ट्वीट्स हैं। अब देखें, खान साहब शेर अफजल मरवत नहीं है, खान साहब शिबली फराज नहीं है, खान साहब बैरिस्टर गौहर नहीं है। खान साहब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर है। वो जो सच और हक बात है वो कहता है। ही डोंट केयर कि मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, जनरल साहब खुश हो रहे हैं नाराज़ हो रहे हैं, अर्दली को इस बात से कोई मसला है या नहीं है। जो फैक्ट है, जो पाकिस्तान की मौजूदा हालत है, वो उन्होंने अपनी कौम को बतानी है। अब मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम आप लोगों का काम है। जिन्होंने लोगों से वादे किए थे, कसमें उठा करके हल्फ लिए थे कि हमें वोट दो, हम खान को बाहर निकालेंगे। आप असम्बलियों में आज बैठे हुए हैं, नामों के साथ MNA साहब लगा हुआ है, किसी के नाम के साथ ये जनाब सेनेटर साहब लगा हुआ है, किसी के नाम के साथ जनाब लगा हुआ है अपोजिशन लीडर साहब। ये आप लोग थे जिन्होंने मुज़ाकरात करने थे, केसेस लड़ने थे, अदालतों में जाना था। इमरान खान बीइंग अ लीडर कौम को सच बताता है। क्या गलत बात थी इमरान खान के कल के ट्वीट में? यही कि शहबाज शरीफ इस वक्त अर्दली है जनरल का, ये गलत बात थी। क्या पूरी कौम को नहीं पता कि शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है? 17 सीटें जीता है और इन्होंने 224 सीटें पूरी करके दी और आइन के अंदर तरमीम कर दिया, अदालतों को गुलाम बना दिया। कल के ट्वीट में क्या था इमरान खान के? यही बात थी ना कि सारे मार्शल लॉ देखें, अयूब, मुशर्रफ और ज़िया के मार्शल लॉ से भी बदतरीन मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है। ये तो वो मार्शल लॉ लगा हुआ है जो 71 में जनरल याहिया का मार्शल लॉ था। आइन को ख़त्म कर दिया गया है, मर्जी की शकें डाल दी गई हैं, अदलिया को गुलाम बना दिया गया है, जजों के मखसूस पैनल अपनी मर्जी के बना दिए गए हैं, मीडिया का गला दबा दिया गया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठा रहे हैं, घरों में छापे मारे, लोगों की बहनों बेटियों को उठा रहे हैं। इमरान खान तो यही बात कर रहा है, तो उसमें क्या गलत है? इमरान खान को इस चीज़ ही डोंट केयर के मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई बड़ा साहब नाराज़ हो रहा है या अर्दली नाराज़ हो रहा है। बीइंग अ लीडर उसने वो बात करनी है अपनी कौम से जो हक है और जो सच है। मुज़ाकरात आपका काम है, आपकी ये जिम्मेदारी थी, आपकी ये जॉब थी, आपने लोगों से वोट मांगे इस बेस के ऊपर। तो शेर अफजल मरवत साहब, वो दौर जब तहरीक इंसाफ का यही सोशल मीडिया आपको हीरो बना रहा था ना, तो उस वक्त सहाफ़ी आपसे पूछते थे सोशल मीडिया के बारे में, तो आप कहते थे सोशल मीडिया इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कौन काबू कर सकता है, ये तो समुंदर है। और आज आप इस सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि ये अकाउंट जो है खान साहब के पाकिस्तान लेके आए जाएं, यहाँ पाकिस्तान से चलाना चाहिए इसको। खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर सकते आप ये ट्वीट लिखेंगे, खान साहब आपको कहेगा तो। खान साहब जेल के अंदर से बात करता है, बाहर आके गौर अपनी मर्जी से कुछ और बता देता है। खान की बहन आकर के सच बताती है हमें।
آپ کریں گے خان کی ٹویٹس کہ پاکستان آ جانا چاہیے؟ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ آج آپ کے اکاؤنٹ پہ جا کر کے دیکھو تو 4 ری ٹویٹ ہوتے ہیں آپ کی ٹویٹس کو، 6 ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کی ٹویٹ سے مذاکرات کے عمل میں کسی قسم کا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ وہ مذاکرات اگر اس ریاست کو یا اسٹیبلشمنٹ کو واقعی کرنے ہیں تو وہ ان کو کر لینے چاہیے۔ خان کے اوپر گولیاں چلا دی گئی کسی خان صاحب کی ٹویٹس کی وجہ سے، یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے اس ملک میں، عدلیہ کو غلام بنا دیا گیا، مرضی کے ججز بٹھا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروایا جا رہا خان صاحب کی ٹویٹس کی وجہ سے۔ یہ قتل عام ہو گیا، لوگوں کے سروں میں گولیاں مار دی گئیں، دن دہاڑے رات کو لائٹیں بند کر کے سنائپر سے مروایا خان صاحب کی ٹویٹس کی وجہ سے۔ 2 سال سے خان صاحب جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے ٹویٹس کی وجہ سے۔ یہ رجیم چینج کروا دی، سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگوا کے ملک کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا خان صاحب کی ٹویٹس کی وجہ سے۔ بھائی یہ قبضہ ہے ملک کے اوپر، وہ قبضہ کیسے چھوٹے گا؟ اس میں ہر آدمی اپنی جدوجہد کرے گا، خان قوم کو بتائے گا یہ حالات ہیں آپ کے پاکستان، وہ بتا رہا ہے۔ بہت سارے اور لیڈرز ہیں جناب تحریک انصاف کے جو خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے۔ خان صاحب ٹویٹس کرتے ہیں تو اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے یار۔ قائم مقام چیئرمین، آپ کا ایکٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر، وہ اپنے بانی پی ٹی آئی بانی چیئرمین جو ہیں ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتا۔ اب آپ ذرا تھوڑی سی تفصیلات دیکھیں۔ بیرسٹر گوہر نے 2024 میں عمران خان کے اکاؤنٹ سے ہونے والی پوسٹوں کو 34 مرتبہ ری پوسٹ کیا، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی 2024 سے لے کے 19 دسمبر 2024 تک انہوں نے عمران خان کی کسی بھی پوسٹ کو ری پوسٹ نہیں کیا، کسی بھی پوسٹ کو نہیں۔ یہ علی محمد خان جناب دیکھیں 2024 میں اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی 1562 ری پوسٹ میں سے صرف 5 مرتبہ خان صاحب کو ری پوسٹ کر رہے ہیں یہ، اور وہ بھی کون سی والی جس میں کشمیر کے بارے میں خان بات کر رہا ہے، جس میں فلسطین کے بارے میں بات کر رہا ہے، پاکستان کے کسی اقتصادی مسئلے کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی ایسی بات جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو اس کو یہ ری پوسٹ نہیں کرتے۔ ان کو ڈر لگ رہا ہے وہاں پہ، یہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے تحریک انصاف کے اندر موجود ہے کہ ہمیں حلقے میں کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی ووٹ ہمیں نہیں دے گا، کسی طرح یہ ٹائم ٹپائیں اور اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کو ختم کریں، یہ اس چکر میں۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ سے کسی کی دشمنی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول اس ملک سے ختم ہونا چاہیے، یہ اس ملک کا اصل مسئلہ ہے۔ اور اگر اس رول کو ختم کیے بغیر اگر آپ انہی ڈیلوں کے ذریعے دوبارہ اقتدار چاہتے ہیں تو وہ آپ کو قبول ہے، عمران خان کو نہیں ہے۔ عمران خان مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، عمران خان کو آزاد کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کے حق میں فیصلہ آئے یا اس کے خلاف فیصلہ آئے، وہ یہ سچ بات لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سیاست کے اندر مداخلت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ مسئلہ پاکستان کے بچے کو آج پتہ ہے۔ اس نے اپنے ٹویٹ کے اندر بھی لکھا جو فیصلہ دینا ہے دو، میرے خلاف دینا ہے، میرے حق میں دینا، مجھے آئی ڈونٹ کیئر۔ لیکن یہ سچ ہے پاکستان کا، اور یہ سچ ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ زرتاج گل صاحبہ جناب ہم نے بڑا سپورٹ کیا ان کو جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ میں بہرحال اپنی جگہ پہ سوچ رہا تھا کہ یہ خاتون کیسے یہ اس فسطائیت کا مقابلہ کرے گی، یہ تو بڑی نازک طبیعت کی ہے۔ یہ 2020 کی بات ہے، 17 دسمبر 2020۔ اگر کسی کو شک ہے تو فیکٹ جا کر کے چیک کروا سکتا ہے، ڈیٹا نکال سکتا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون آئی ماسک پہنے ہوئے، 4 اردلی تھے اس کے پیچھے، 4 بندے فائلیں پکڑے ہوئے، پتہ نہیں کون ہے یار، 4 اردلی ایئرپورٹ کے اوپر اس کے آگے۔ تو میرے سامنے آ کر کے لاؤنج میں بیٹھی جہاں میں انتظار کر، پلاسٹک ٹائپ کی وہاں کرسیاں ہوتی ہیں، 2-3 سیکنڈ کے بعد بیٹھنے کے انہوں نے آنکھ کے اشارے سے ایسے ایک اردلی کو بلایا اور اردلی نے آ کے کان پاس کیا اور بات سنی میڈم کی۔ اور پھر جو ڈیسک کے اوپر بندہ موجود ہوتا ہے نا جو آپ کو جہاز پہ جانے کے لیے بیلٹ ہٹاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ چلیں بھائی، پھر آپ بورڈنگ پاس دکھاتے ہیں اور جاتے ہیں، اس نے جا کر کے اس کاؤنٹر بوائے سے کچھ کہا تو اس نے وہ بیلٹ اٹھائی اور میڈم اپنے 4 اردلیوں کے ساتھ جہاز پر چلے گئے۔ باقی عوام بیٹھی ہوئی ہے ساری، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں بھائی، جہاز آتا ہے سیڑھی کے ساتھ لگتا ہے، وہ کاغذی کارروائی پوری کرتے ہیں ساری جو بھی ہوتی ہے، اس کے بعد پیسنجرس کو کہتے ہیں آ جائیں۔ ڈومیسٹک فلائٹ تھی، کراچی جا رہے تھے اسلام آباد سے، تو آدھے پونے گھنٹے بعد جب سب جہاز پہ گئے تو میں جہاز پہ جب گیا تو میں نے دیکھا کہ سیٹ کے اوپر وہ ماسک والی جو خاتون تھی وہ زرتاج گل تھیں، اور جب جہاز پہ سارے پیسنجرز آ گئے تو ایک اور وی آئی پی بھی وہاں پر موجود جو عوام کے بیچ میں گلنا ملنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ اینڈ پہ جب جہاز ریڈی ہو جائے گا تب میں نے فون کرنا، کمرے میں کہیں بیٹھے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی جناب آئے، ہاتھ اٹھایا انہوں نے ایسے، لیکن کسی نے خاص جواب نہیں دیا۔ بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہ نازک سی خاتون ہے کہ جو 15-20 منٹ لاؤنج میں بیٹھ کے ویٹ نہیں تھی کر سکتی، جنہوں نے پروٹوکول کا یوز کرتے ہوئے، پاور کا مس یوز کرتے ہوئے ایک جہاز کے عملے کے اوپر پریشر ڈال کر کے وقت سے پہلے باقی سارے جتنے پیسنجرز تھے ان کے اوپر ترجیحی بنیاد کے اوپر وہ جہاز پہ چلی گئی کہ جا کر کے نرم سیٹ کے اوپر فرسٹ کلاس میں جا کر کے بیٹھا جائے۔ پی اے کی فرسٹ کلاس بائی دا وے ہوتی کیا ہے، پردہ ہوتا ہے بیچ کے اندر۔ بہرحال تو یہ جناب اس مزاج کی خاتون خان صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتی، کیا رہی ہوتی ہیں، ہم لیڈر ہیں، خان صاحب نے ہمیں لیڈر بنایا۔ بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کا جو سینیریو ہے۔ آگے آپ کو خبر بتاؤں جناب، قطر ایئر ویز جو ہے اس نے پاکستان کے اندر اپنے تمام آفیسز جو ہیں ان کو بند کر دیا ہے، اور بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے پروازیں بھی بند کر لی جائیں گی۔ اس وقت لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ٹیکس مانگ رہے ہوں گے، پیسے مانگ رہے ہوں گے،
فی الحال انہوں نے اپنے دفتر بند کیے ہیں. جیسے اس پاکستان کے اندر ہر بڑی کمپنی جو انویسٹر تھا ووٹ کر کے چلا گیا, تو آہستہ آہستہ سارے چلے جائیں گے. یہی اکیلے بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے رقبوں پہ مربع لے کر کے, DHA بنائیں گے اور یہی چلائیں گے اسی طرح سے. آپ کو خبر دے دوں, اہم خبر جس کا شروع میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, وہ سجاد برقی صاحب ہیں. وہ اوورسیز چیپٹر جتنے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے صدر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے لکھا ہے جناب, میں اردو ترجمہ ان کی ٹویٹ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے کانگریسی بریفنگ 22 جنوری کو دوپہر 2:30 پر کیپٹل ہل پر ہوگی. اس اہم ایونٹ کے انعقاد پر کانگریس مین گریگ کیسار اور فرسٹ پاکستان گلوبل ٹیم کا شکریہ. اس تقریب میں کانگریس کے متعدد اراکین شرکت کریں گے. اب فرسٹ پاکستان آرگنائزیشن ہے جس نے یہ میٹنگ رکھوائی ہے. میں نے غالباً 15-20 دن پہلے ایک ویلاگ میں آپ کو یہ خبر دی تھی, اور اب اس کی ڈیٹ کنفرم ہو چکی ہے کہ 22 جنوری کو 2:30 پر کیپٹل ہل کے اندر امریکہ کے کانگریس مینس کے سامنے پریزنٹیشنز دی جائیں گی کہ اسلام آباد کے اندر کیسے قتل عام کیا گیا. اب یہ جو خبر ہے نا, یہ بہت بڑی خبر ہے. اب اس کے اندر PTI کے اوورسیز چیپٹر کے لوگ موجود ہیں, اور انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے. وہ تمام ویڈیوز, وہ تمام ایویڈنس, وہ تمام انٹرویوز جن کے اندر زخمی لوگوں کے انٹرویو کیے گئے. میرے اپنے اس چینل کے اوپر انٹرویو کیا گیا وہ شخص جس کے جسم کے اندر گولی موجود تھی. میں اپنے چینل پہ اس کو یہاں لے کر کے آیا اور اس سے انٹرویو کیا. جب وہ مجھے انٹرویو دے رہا تھا تو اس کے جسم کے اندر گولی موجود تھی جو اسے 26 نومبر کو اسلام آباد ایک سنائپر نے ماری تھی. اس کے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود تھے اسپتال کے. وہ کہہ رہا تھا کہ اب ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھے گا تو ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ گولی نکالنی چاہیے یا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کہ وہ ہڈی کے ساتھ وہاں جا کر کے ڈیمیج کر سکتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے, منیزہ جہانگیر صاحبہ کا ایک انٹرویو ہے جس میں لواحقین شہداء کے جو تھے ان کو انہوں نے لیا لائیو اور ان سے تمام اپڈیٹس دیں. جو کام تحریک انصاف کی قیادت کو کرنا چاہیے تھا وہ مجھ جیسے والنٹیئرز نے کیا. اللہ ہدایت دے اس قیادت کو جو خان صاحب کے ٹویٹس کو ملک کا مسئلہ بتا رہے ہیں. انفیکٹ کام آپ کا کرنے والا تھا کہ آپ نے دعویٰ کیا سینکڑوں لوگ ہمارے مار دیے. آج تک ڈیٹا تو آپ دے نہیں سکے. آج تک کسی کے گھر میں جا کر کے ایک کلپ آپ نے بنایا نہیں کہ یہ دیکھیں بھائی اس کا بیٹا مار دیا. 12 لوگوں کے آپ نے نام دیے ہوئے, دعویٰ آپ کرتے ہیں 100 لوگوں کا. تو کہاں ہیں وہ 100 لوگ؟ سامنے لے کر کے آئے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ غائب ہیں اس وقت, پتہ ہی نہیں کسی کو. لیکن آپ کا جو کام کرنے والا ہے وہ والنٹیئرز کر رہے ہیں, وہ صحافی کر رہے ہیں, وہ مطیع اللہ جان جا کر کے ہسپتالوں میں رپورٹیں بنوا رہا ہے اور اغوا ہو رہا ہے. تو جناب یہ تمام ایویڈنس اس فرسٹ گلوبل ٹیم جو ہے, پاکستان فرسٹ گلوبل ٹیم ان کے پاس موجود ہیں, وہ ان کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس کے اوپر مطالبہ کیا جائے گا کہ امریکہ سے باقاعدہ اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ شفاف تحقیقات جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام آباد 26 نومبر کی رات کو لائٹیں بند کر کے پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا. آخری اہم سوال کہ اس وقت عمران خان کی ٹویٹس کو مذاکرات کی التوا کی ذمہ داری شریف افضل مروت جیسے لوگ بتا رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کے ٹویٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹویٹس میں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے, دے آر نتھنگ, یہ تو اردلی ہیں, ان کی تو اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ کیا مذاکرات کروائیں گے. اب وہ حکومت کہتی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کو خان کے ساتھ پاس بھیجنا ہے, ملاقات کروانی ہے. وہ آج اتنے دن ہو گئے وہ مذاکراتی کمیٹی جا نہیں سکی, جیل کی دروازہ نہیں کراس کر سکی. یہ تو ان کی حیثیت اور اوقات ہے, تو پھر مذاکرات کا کیا بننا ہے. تو مذاکرات تو پچھلے 2 سال سے نہیں ہو رہے. خان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, وہ کہتا ہے مجھے 5000 دن بھی آپ جیل کے اندر رکھیں, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں ایڈجسٹ کر چکا ہوں. اور یہ نظام چلے گا کیسے کہ اتنی ننگی گندی برہنہ دھاندلی آپ نے کی, تب آپ کو سوٹ کرتا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن امریکہ کے اندر موجود تھی اور اس کا ہاتھ آپ کے اوپر تھا. وہ اب جا رہی ہے 20 تاریخ کو, نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو وہ آپ کو کیوں فیور دے گی. یہ تو ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر پوری دنیا کے اندر نیریٹو بناتے ہیں کہ امریکہ دنیا کے اندر امن چاہتا ہے, جمہوری اقدار چاہتا ہے, انسانی حقوق کا لمبردار ہے. تو ان کو تو آپ سے وہ والا مفاد ہے کوئی نہیں. تو پھر ان کے سامنے جب یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی تو یہ آپ کے اوپر پریشر ڈالیں گے. تو آپ کے اندر اتنی اوقات, جرت, حیثیت تو ہے نہیں کہ آپ 2 نمبر کام کر رہے ہوں اور اس کے اوپر پھر اگر امریکہ آپ پہ پریشر ڈالے اور آپ اس کو جھیل جائیں. آپ تو حق حلال کا کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو روکے تو آپ اس سے باز آ جاتے ہیں. تو یہ والا پریشر آپ کیسے برداشت کریں گے. اور اس کے بعد ملک کی حالت جو اس وقت بن چکی ہے پاکستان کے اندر, وہ معیشت تباہ ہو چکی ہے, کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں, یہ ملک چلنا کیسے, اور عوام 90% طبقہ پاکستان کا آپ کے خلاف آپ کا نام نہیں سننا چاہتا. سروائیو کیسے کریں گے آپ. بڑی اہم اپڈیٹس ہونے جا رہی ہیں. 20 جنوری کے بعد تحریک انصاف اپنا لائحہ عمل سامنے رکھے گی. خان صاحب نے ان کو یہ پورا مہینہ جنوری کا دے دیا ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی تھوڑا بہت وقت مل جائے ان کو. عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ان کو 10-15 دن اور بھی مل سکتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں, اگر اس دوران کو مذاکرات خان کے ٹرمز کے اوپر حکومت آتی ہے تو پھر تو کوئی بہتری والی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر احتجاجی سیاست شروع ہوگی, اور پھر اس دفعہ کی جو احتجاجی تحریک شروع ہوگی تحریک انصاف کی, اس کا سامنا یہ کھوکھلا نظام کم سے کم نہیں کر پائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک اللہ حافظ, فی امان اللہ.